अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज से हम डॉन न्यूज़ पे एक नया प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, दूसरा रुख। और दूसरा रुख में हम बताएंगे कि अवाम के इश्यूज़ क्या हैं, चाहे वो इक्तिसादी हैं, कानूनी नौइयत के हैं या समाजी नौइयत के हैं, और अवाम के सवाल हम इस दूसरा रुख में उठाएंगे। और सबसे अहम जो इस वक्त है वो कानून और इंसाफ से मुतालिक सवालात हैं अवाम के। और आज हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर कानून डॉक्टर फ़ारूक नसीम साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। तो आपकी हुकूमत को तकरीबन 3 साल होने को आए हैं, तो आपने ऐसी किस किस्म की कोई इस्लाहात की हैं जिनसे अवाम को फौरी और सस्ता इंसाफ मिलने में आसानियाँ पैदा हुई हैं और मिल रही हैं? बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह साहब, आपके चैनल का शुक्रिया, आपका शुक्रिया। आपको बहुत मुबारक हो नए प्रोग्राम का, अल्लाह तरक्की दे आपके प्रोग्राम को। आपके सवाल का जवाब मैं इस तरह देता हूँ कि समझिए कि कोई हफ्ते 10 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब के सामने एक कोई केस चल रहा था। उसमें लॉ सेक्रेटरी और भी स्टेक होल्डर्स को बुलाया था, और उसके अंदर चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए कि 70-75 साल में पाकिस्तान में इतनी कभी तरक्की नहीं की गई, ऐसे इक़दामात नहीं लिए गए जो इस 2-2.5 साल में लॉ मिनिस्ट्री ने काम किया है। तो हमें तो समझिए कि वो एंडोर्समेंट स्ट्रेट अवे, जो एक न्यूट्रल बॉडी है, यानी जो हमारी सुपीरियर जुडिशरी है जिसकी हम सब बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसने भी हमें ये एंडोर्स कर दिया। आपका सवाल का जवाब बिल्कुल देता हूँ, लेकिन अभी आपको ये मैं बता दूँ कि इन 2-2.5 सालों में लॉ मिनिस्ट्री ने सबसे पहले तो जितना स्ट्रक्चर था जो दकियानूसी तौर पे हमारे आपके सर पे मंडला रहा था, उसको डीकंस्ट्रक्ट किया, उसको रिप्लेस करके नया सिस्टम इन प्लेस लाए हैं, नए कवानीन, हर तरह के नए रूल्स, हर तरह की नई मैनेजमेंट, नई आप समझिए प्रपोजल्स हैं, प्लान्स हैं, बहुत सी चीज़ें, बिल्डिंग्स हैं बन गई हैं, शिफ्टिंग स्टार्ट हो गई है। और अब लॉ मिनिस्ट्री जो है वो इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ में आ गई है। और इम्प्लीमेंटेशन फ़ेज़ का मतलब ये है कि आपको एक एक करके चीज़ें नज़र आएंगी होती हुई। मिसाल के तौर पे इनहेरिटेंस का के क़वानीन, सक्सेशन सर्टिफिकेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये वो चीज़ है कि हर घराने को पाकिस्तान में या दुनिया भर में कड़वा घूंट पीना होता है। कभी कभी उसके घर में देर से या पहले अमवात होती हैं, जी। और उन अमवात के बाद एक प्रोसीजर फिर स्टार्ट होता है प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन का। उसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है मूवेबल प्रॉपर्टीज़ के लिए, और इमूवेबल के लिए लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए होता है। और ये आप समझिए कि लगभग कोई 7 से 9 साल लगा करते थे इसको समझिए कि अदालतों में जाने में। बाज़ दफ़ा कुछ जल्दी भी हो जाता था, और फिर हर पेशी में तमाम लीगल एयर्स आएँ, और फिर वो लीगल एज दुनिया जहाँ में है। एक टिपिकल पाकिस्तानी की अगर आप फैमिली देख लें तो कोई इंग्लैंड में है, कोई रिश्तेदार अमेरिका में है, कोई कनाडा में है, कोई मिडल ईस्ट में है, और ये 5 कुछ यूरोप में है। ये अगर ऐसा कुछ हो तो फिर सक्सेशन सर्टिफिकेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मिलता ही नहीं था, अनलेस एंड अनटिल वो तमाम लीगल एयर्स आए अदालत के सामने मौजूद हों, अपने आप को आइडेंटिफाई करें। और ये प्रोसीजर चलता था, एक्सपेंसिव प्रोसीजर था, वकला हज़रात की भी फ़ीस होती थी, इस पे भी मैं आऊँगा आपको। तो ये इनहेरिटेंस का जो हम कानून लाए, इसमें बड़ी हमें पहले तो अपोजिशन से बड़ी प्रॉब्लम आई। हालांकि इसमें कोई सियासत की बात नहीं थी, लेकिन अपोजिशन बड़े अच्छे लोग हैं, उनका ये एंगल था कि नैब लॉज में हम कोई नाम ही अपोजिशन है ना, अपोजिशन तो होगी नहीं, लेकिन किसी ऐसी बात पे पोस्ट करें ना जो कि पाकिस्तान के सर ये तो हो गया ना, और ये अच्छा बड़ा एक इकदाम था, अप्रिशिएट भी हुआ है। जो इशू है लोगों का, वो जो अदालतों में केसेस की तादाद है और डेट नहीं मिलती कई साल तक। बड़े बड़े केसेस में तो फ़ौरन डेट हो जाती है। कई लोगों को हम जानते हैं जिनकी पिटिशनें पड़ी हैं सालों से, और कई केस सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में आए हैं ज़मानतों के। बाद में पता चला वो लोग तो उन्होंने 10 साल पहले उनकी डेथ हो गई, 2 साल पहले हो गई, और पता ही नहीं चला। तो ये मसले कैसे हल होंगे? देखिए,
تو یہ ضرورت پھر اس کی تھی کہ ڈفرینٹ کمپارٹمنٹس میں جو ڈفرینٹ لاز ہیں اور جہاں جہاں پرابلمیٹک ایریاز تھیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور پھر اس میں ریفارم لایا جائے. اب سول پروسیجر کوڈ ایک سمجھیے انگریز کے زمانے سے چل رہا ہے اور اس میں بے تحاشا آپ سمجھیے کہ سمجھیے کمپلیکیٹڈ اور لمبے پروسیجرز اور دیوانی یعنی سول مقدمات جو ہیں عام طور پہ 15 سے 20-25 سال لیتے ہیں اس کا فیصلہ ہونے میں. پھر اس کی اگر اپیلیں ہوں تو وہ پھر کوئی 40 سال کا نسخہ ہے. تو یعنی کسی ایک شخص کی زندگی میں تو یہ ہوتا نہیں ہے, کبھی بیٹا کبھی پوتا کبھی پڑ پوتا, اس پہ جا کے کوئی تصفیہ اگر ہوتا ہے یا کوئی ڈیسیجن آتا ہے, بعد میں سپریم کورٹ پھر کوئی ریمانڈ کر دے, پھر دوبارہ سے وہ چیز شروع ہو جائے, تو وہ اتنی تکلیف دہ سول پروسیجر کی حالت تھی. پھر یہ ایک ہمیں جتنے ہمارے فورن کانٹریکٹس جو ہوتے تھے تو وہ جو فورن پارٹیز تھیں وہ یہ کہتی تھیں جی آپ کا کیونکہ پروسیجر سول لاء کا اتنا ڈیلیڈ ہے اور اتنا اس تقیانوسی ہے تو اس لیے آپ ایسا کریں کہ فورن آربیٹریشن کریں ہمارے ساتھ. اور فورن آربیٹریشن میں پھر اور ایشوز ہیں, اس پہ بعد میں اس پہ بات کریں گے کبھی. تو پھر یہ میں نے سر جوڑ کے دیکھا اس کو بیٹھ کے سارا. آپ یوں سمجھیے کہ عمران خان صاحب نے مجھے کہا کہ 100 ڈیز کے اندر ہی سارا ریفارم کر دو. اچھا ان کا یہ مطلب تھا کہ 100 ڈیز کے اندر ہمیں قانون لا کے دو. ریفارم تو 100 ڈیز میں اس طرح آن گراؤنڈ تو نہیں ہونا تھا, لیکن اس کی سٹارٹ یہ تھی کہ وہ قانون مسودہ کہاں ہے. وہ میں نے تھوڑا سا دیکھا تو لارڈ وولف ہوا کرتے تھے انگلینڈ میں, انہوں نے وہاں کا جو سول پروسیجر کوڈ تھا اس میں جو امینڈمنٹس کیے, ریفارمز کیے, صرف اس کے قانون میں امینڈمنٹس میں ان کو لگ گئے 20 سال. میں سوچا, میں نے کہا ٹھیک ہے, لیکن وہ شکر ہے اللہ کی ذات کی ایک بڑی مہربانی یہ تھی کہ یہ سارا کام کیا ہوا تھا آلریڈی, سول بھی, کرمنل بھی, ٹیکس بھی, ہر طرح کا کام کیا ہوا تھا. تو وہ اللہ کے حکم سے بڑی خاص اللہ کی مہربانی, اپنی بالکل میں تعریف نہیں کر رہا, 100 نہیں بلکہ 60 دن کے اندر اندر وہ بن گیا سارا سول پروسیجر امینڈمنٹس, ہمارے سارے انہیریٹنس لا, ویمن پراپرٹی رائٹس, لیگل ایڈ پاس بھی اتھارٹی. سب ہو گئے ہیں. اچھا, اس کو پاس ہونے میں 2 سال لگ گئے. ٹھیک ہے. ان تمام وہی میں آپ سے جو بات کر رہا تھا کہ یہ پیپل فرینڈلی چیزیں تھیں. اپوزیشن سے میں نے کہا دیکھیے اگر یہ امینڈمنٹ غلط ہے آپ ہمیں بتا دیجئے, ہم اس کو ویسے کر لیں گے, کوئی ایگو تو ہے نہیں. لیکن وہ پھر ڈیلے ہوتے ہوتے پھر فائنلی لیکن اللہ نے سنی ہماری. لیکن جو اوورآل پوزیشن ہے, اگر آپ فیگرز کو دیکھیں تو آپ نے آرڈیننس ڈبل ٹرپل جاری کیے ہیں, اور جو لا ایکٹ ہیں یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہیں پارلیمنٹ سے وہ معمولی سی ہیں. اور اس سے یہ نظر نہیں آتا کہ پارلیمنٹ کی توقیر کم ہو رہی ہے. اور ایک اور بڑا کنسرن جو میں نے دیکھا ہے اس حکومت میں کہ ہر ہفتے کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے, لیکن جو آرڈیننس جاری ہوتے ہیں وہ تھرو سرکولیشن سے اپروو کرائے جاتے ہیں, اوپن کیبنٹ میٹنگ میں پیش نہیں کیے جاتے. اس کی کیا وجہ؟ اتنی ایمرجنسی ہے اور آرڈیننس پارلیمنٹ کی آپ سمجھ رہے ہیں کہ توقیر کم نہیں ہو رہی کہ آپ آرڈیننس پہ آرڈیننس جاری کیے جا رہے ہیں, ہر ہفتے میں کئی آرڈیننس ہوتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے تو ثناء اللہ صاحب میں آپ کو شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ایسا پوائنٹ چھیڑ دیا ہے تاکہ گورنمنٹ کو اپنا موقف دینے میں مدد ملتی ہے. اور اس سے تھوڑا سا برا نہیں مانیے گا, یہ تھوڑا سا صحیح چیز اس طرح نہیں ہے. یا تو اپوزیشن یہ چیز سمجھی نہیں ہے یا جان کے اس نے یہ ایک چیز سامنے رکھی ہے میڈیا کے تاکہ گمراہ کیا جائے. ود ڈیو ریسپیکٹ میں ایک ایک کر کے, کیونکہ اس میں ملٹیپل کویسچنز ہیں آپ کے, میں ایک ایک کر کے ان کا جواب آپ کو دیتا ہوں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ آرڈیننس پاس ہونا کوئی غیر آئینی, غیر قانونی یا رول آف لاء کے منافی نہیں ہے. اس سے نہ تو پارلیمنٹ کی توقیر کم ہوتی ہے. یہ آرڈیننس لانا دنیا جہاں کے کانسٹیٹیوشنز میں ہے, انڈیا میں بھی ہے, ہمارے ہاں بھی پرانے زمانے سے چل رہا ہے. تمام 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا جی لا میں ہے, آرڈیننس جاری ہو سکتا ہے فار 6 month اور 90 days اسی طرح ہے. اچھا, اس کا آئیڈیا یہی ہے کہ آرڈیننس کی ایک میعاد ہوتی ہے, اس کے بعد وہ لیپس کر جاتا ہے. 18 73 کا کانسٹیٹیوشن بھٹو صاحب نے دیا. بھٹو صاحب نے کانسٹیٹیوشن میں آرڈیننس میکنگ کا پروویژن رکھا, ڈیلیٹ کر دیتے, نہیں رکھا اسے. اس کے بعد جب 18ویں ترمیم آئی
تو 18ویں ترمیم بھی بھٹو صاحب کی کانسٹیٹیوشن میں 18ویں ترمیم تھی، کس نے کی؟ پیپلز پارٹی نے کی. رضا ربانی اس کے، اعتزاز احسن صاحب، رضا ربانی، دوسری پارٹی نون لیگ وغیرہ سارے تھے. اور انہوں نے جان بوجھ کر آرڈیننس لانے کا جو پروویژن تھا اس کو ڈیلیٹ نہیں کیا. ڈیلیٹ کر دیتے. آپ سمجھتے ہیں ڈیلیٹ ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے. میں تھوڑا سا گزارش کروں. ایمرجنسی بھی ہوتی ہے بعض چیزوں میں. نہیں، اس میں ایک جو چیک لگایا ہے 18ویں ترمیم میں، وہ اچھا چیک لگایا ہے. اس میں انہوں نے یہ چیک لگایا ہے کہ اگر آرڈیننس آپ نے کوئی لانا ہے تو وہ آرڈیننس آپ نے پارلیمان میں لے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر پارلیمان میں لے کرنا ہے تو پھر پارلیمان کی بے توقیری کیسے ہو گئی؟ فاروق صاحب ایک ہم وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد آپ نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں 18 امینڈمنٹ کے حوالے سے، اور کانسٹیٹیوشن پہ کتنا امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے اور کہاں کہاں وائلیشن ہو رہی ہے، اور ہمارے وزیر قانون پرائم منسٹر کو کس قسم کی رائے دیتے ہیں، اس پر بات کریں گے. ناظرین ایک وقفہ کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین ویلکم بیک. جی فاروق صاحب، آپ 18 امینڈمنٹ کی بات کر رہے تھے. پرائم منسٹر نے بھی اور آپ کی جماعت کے بعض افراد نے 18 امینڈمنٹ کے حوالے سے اپنے خدشات ظاہر کیے ہیں. تو کیا آپ 18 امینڈمنٹ میں ایسی کیا چیزیں ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جن کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور بعض باتیں ایز اے لا منسٹر آپ پرائم منسٹر کو ایڈوائس بھی کرتے ہوں گے، جس طرح آرٹیکل 158 ہے، آرٹیکل 172(3) اور ایک ہے NFC 2015 میں لیپس کر گیا ہے اور وہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. پرائم منسٹر کو آپ نے بتایا ہے کہ یہ آئین کی ایز اے لا منسٹر آپ کی ذمہ داری ہے کہ آئین کی وائلیشن ہو رہی ہیں، ان پر ہمیں امپلیمنٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ قانون کی، آئین کی وائلیشن ہے یا نہیں ہے. پرائم منسٹر سے میری جب بھی بات ہوئی کیبنٹ میں، ہم تمام کا ڈسکشن ہر ہفتے ہوتا ہے، بڑا بھرپور ڈسکشن ہوتا ہے، بڑے ڈیموکریٹک انداز میں ہوتا ہے. اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ ہمیشہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا، کسی نے نہیں کرنا جو کہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہو یا آئین اور قانون کے خلاف ہو. تو یہ تو بڑی کلیئرٹی ہے ہر ایک کو کہ کسی طرح بھی آئین اور کانسٹیٹیوشن لا کسی کو وائلیٹ نہیں کرنا. یہ تو بالکل کلیئرٹی ہے. یہ تو ہو رہی ہیں. مثلا CCI کا اجلاس 90 ڈیز میں ہونا چاہیے، ایک سال نہیں ہوتا. اچھا، کووڈ آ گیا نا جی. دیکھیں نہیں سر، 158 کی بھی وائلیشن ہو رہی ہے. 158 تھوڑا سا اب جی سر سوال آ گیا. آپ نے ایک کمیٹی بنا دی، امپلیمنٹیشن کمیٹی CCI نے، لیکن جہاں آئین میں کلیئر بات لکھی ہوئی ہے اس میں امپلیمنٹیشن کمیٹی کی ضرورت تو نہیں. مثلا 158 امپلیمنٹیشن کمیٹی نہیں ہو سکتی. نہیں، آئین میں لکھا ہوا ہے، اس پہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہا. آج سے نہیں ہو رہا، کافی عرصے سے نہیں ہو رہا. اب سوال آ گیا نا، آپ 158 کی بات کر رہے ہیں یا CCI کے اجلاس لانے کی بات کر رہے ہیں؟ دونوں آئین کی خلاف ورزی. تو ہمیں جواب دینے دیں. دیکھیے 158 جو ہے اس کے اندر تو بڑا کلیئرٹی سے لکھا ہوا ہے کہ جس صوبے کے اندر ویل ہیڈ گیس کا موجود ہے تو وہاں کی ریکوائرمنٹس کو آپ سمجھے پریفرنس دی جائے. جی فرسٹ رائٹ ان کا. اس کے بعد جب 18ویں ترمیم آئی تو آرٹیکل 172 سب آرٹیکل 3 انٹروڈیوس کیا گیا. بالکل. اور اس میں یہ کہا گیا کہ کوئی منرل آئل گیس کسی بھی قسم کی معدنیات اگر ہوں گی تو اس کی ایکول اونرشپ 50% ویسٹ کرے گی. ٹھیک ہے. صوبے میں، اس صوبے میں اور فیڈریشن میں. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اب یہ سمجھے کہ اگر 172(3) نہیں ہوتا، اور یہ 18ویں ترمیم سے لایا گیا، ہم یہ حکومت نہیں لائی ہے، تو 158 ورسز 172(3) یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں لارجر بینچ بنی، بڑا یہ سمجھے مشکل ایشو ہے. اچھا، اب ایشو سارا کیا ہے کہ اگر گیس کو اگر آپ یہاں پریفرنس دے دیں تو الیکٹرسٹی میں بھی پھر اس طرح کی اگر پریفرنس دی جائے تو پنجاب میں تو سستی پڑ جائے گی الیکٹرسٹی. پنجاب میں سستی پڑ جائے گی تو پنجاب، اگر دیکھیں میرا خود تعلق کراچی سے ہے اور میں کراچی آئیٹ ہوں، سندھی ہوں، لیکن وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ، لیکن یہ بات آپ ریکگنائز کریں کہ یہ ٹوٹیلٹی آف فیکٹس دیکھنا ہے آپ نے. اگر آپ نے الیکٹرسٹی کے لیے یہ کہنا ہے کہ پاکستان تو فیڈریشن ہے
لہٰذا پیرٹی ہونی چاہیے, ہر ایک کو برابر ملنا چاہیے. پنجاب ہمارا بڑا بھائی ہے تو پنجاب جو ہے اس کا برنٹ لے لے, وہ بات وہاں اگر صحیح کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ لے آئے نا. نہیں سنیں نا, تو یہ چیز امینڈمنٹ کی نا 18ویں ترمیم سے. 18ویں, کیونکہ کانسٹیٹیوشنل پرنسپل یہ ہے کہ تمام آرٹیکلز کانسٹیٹیوشن میں ملا کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو امینڈمنٹ تو لے آئے, اور امینڈمنٹ لانے کے بعد اب یہ انٹرپریٹ کرنا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہ کیا 158 کو الگ پڑھا جائے گا یا 158 کو 172(3) کے ساتھ ملا کے پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس گورنمنٹ کی کوئی وائلیشن نہیں ہے کانسٹیٹیوشن کی. ہم انتظار کر رہے ہیں سپریم کورٹ. این ایف سی کے حوالے سے کیا آپ کا 2015 سے لیپس ہے, اس حکومت کا ایک اجلاس ہو چکا ہے این ایف سی کا, اب وزیر خزانہ چینج ہو گئے ہیں, دوبارہ میرے خیال میں یہ بہت جلدی این ایف سی بھی فائنل ہوگا. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ اگر 2000 یہ اسی طرح ہے کہ 98 کا سینسس تھا, اور 98 کا جب سینسس ہوا اور وہ 2017 میں ایک پروویژنل رزلٹ آیا اور اس کے اندر بھی ڈسپیوٹ کتنا سارا ہے, تو یہ کہنا ہے کہ اس کا بھی بلیم ایل آئیز اور پی ٹی آئی پر ہے, تو یہ انکریکٹ ہے. یہ بہت سی چیزیں ایسی انہیریٹ کی. اچھا, آپ بڑے انٹرسٹنگ بات پہ آ گئے ہیں کیونکہ آپ سی سی آئی کے اس دن میٹنگ میں بھی موجود تھے. مردم شماری کے 2017 کے نتائج, اس اجلاس میں 2 صوبے آلریڈی کہ اس کو نوٹیفائی کیا جائے, پنجاب کے پی, بلوچستان نے ٹائم مانگ لیا. فیڈرل گورنمنٹ کیا چاہتی ہے؟ سندھ تو اپوز ہی کر رہا ہے نا جی. ایز اے لا منسٹر, ایز اے سینیٹر فرام سندھ اینڈ ایز اے ممبر فرام سینئر لیڈر ایم کیو ایم, آپ کا پرسنل ویو کیا ہے اس مردم 2017 کی مردم شماری کے حوالے سے؟ آیا یہ نوٹیفائی ہونے چاہیے, اور منڈے کو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ میرا اپنا دیکھیے, میں سی سی آئی میں میری ووٹنگ تو ہے نہیں, میں مجھے انوائٹ کیا جاتا ہے. لیگل جو مسائل ہے, میرا ماننا یہ ہے, میرا ٹیک یہ ہے کہ جو مردم شماری ہوئی یعنی سینسس جو ہوا وہ میرے خیال میں درست نہیں ہوا ود ڈیو رسپیکٹ. اور اس سینسس کو کرنے کے لیے ہمیں 10 سال کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اور اس پہ یہ ایک کمیٹی بیٹھی تھی علی زیدی کی, اور اس میں امین الحق بھائی بھی تھے اور دوسرے پارٹیز کے لوگ بھی تھے. اور پھر یہ اس میں یہ بات اس طرح کی طے ہوئی کہ اب 10 سال کا انتظار نہیں کرنا, 1-2 سال میں سینسس نیا کرانا ہے, اور نیا سینسس ٹیکنالوجی سے کرانا ہے. ٹھیک ہے, نادرا کا ڈیٹا ہے, پی ٹی اے کا ڈیٹا ہے, اس سے کرانا ہے. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ جگہ جگہ جا کے آپ نوک کریں اور پوچھیں ہاں جی یہاں کون رہتا ہے, کتنے لوگ ہیں, اب وہ جھوٹ بول دے یا غلط بول دے یا صحیح نہ بولے. تو وہ اس پہ اگر اچھا پلس آپ مطلب 20-22 کروڑ کا ملک ہے, اور اس میں جا کے گھر گھر جا کے اس طرح کا سینسس ہو, یہ تو پرانا. لیکن اگر 3 صوبے ڈیمانڈ کر دیں اور کثرت رائے سے سی سی آئی میں فیصلہ ہو سکتا ہے, تو منڈے کو کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں, میں تو پریمپٹ بالکل نہیں کروں گا اسے کہ کیا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت کیا ڈسکشن چلتا ہے. جو سندھ کا, ایم کیو ایم کا, پیپلز پارٹی کا, ہمارے جو بلوچ بھائی ہیں بلوچستان کا, ان کا ایک سٹینڈ ہے. اور جو فیڈرل گورنمنٹ کا, اچھا بائی دا وے پی ٹی آئی بھی یہ کہتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نہیں کہتی, عمران خان صاحب بھی یہ کہتے ہیں, اسد عمر صاحب بھی کہتے ہیں, دوسرے علی زیدی بھی کہتے ہیں سارے, کہ یہ تو ٹھیک ہے اس کو, کیونکہ لگتا نہیں ہے کہ یہ سینسس درست ہے, تو یہ ہمیں اے ایس اے پی دوبارہ سے کرانا چاہیے. لیکن اگر اس سینسس رزلٹ کو ہم پورا نہیں مانیں, یہ وہ کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, جی جی, اس سینسس رزلٹ کو اگر ہم پورا انڈورس کر کے تسلیم نہیں کریں گے تو ہم این ایف سی نہیں کر سکتے. جی اب این ایف سی کیوں رکا ہوا نہیں, ہے؟ بلدیاتی انتخابات بھی نہیں کرا سکتے. نہ وہ بھی نہیں کرا سکتے, بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں, نہ بلدیاتی کرا سکتے ہیں, پلس اور بہت سے ایشوز ہیں جو کہ سینسس سے ٹائیڈ اپ ہوتے ہیں. مطلب مردم شماری اگر نہیں کرانی ہے تو فوری کرانی پڑے گی. مردم شماری جو اس کمیٹی میں طے ہوا ہے, وہ یہ طے ہوا ہے کہ اس مردم شماری کو آپ ایشو کر دیں ایز فائنل رزلٹ, لیکن پھر 10 سال انتظار نہیں کریں, 1-2 سال کے اندر نئی پراپر مردم شماری کرائیں وتھ ٹیکنالوجی, تاکہ کل کو دیکھیں ٹیکنالوجی جب آئے گی نا تو پھر کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا کہ ہمیں زیادہ کاؤنٹ کیا یا کم کاؤنٹ کیا. تو یہ اچھا, یہ بھی کیا ہے, یہ پرانے زمانے کی جو سمجھے ریلیکس ہیں, جو پرانے زمانے کے پرابلمس ہیں, وہ ہمارے سر پہ ہیں ساری, لیکن ان سب کو کا سلوشن ہے, اس کو سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
اچھا سر، اب دوسری طرف جاتے ہیں، کیونکہ آپ کی اور بھی کافی ذمہ داریاں ہیں. انتخابی اصلاحات کے حوالے سے لا منسٹری کا بڑا اہم رول ہے. تو کیا پرپوزل ہے انتخابی اصلاحات کے حوالے سے؟ پرائم منسٹر بھی بڑے کنسرن ہیں، تو آپ کی کیا ورکنگ ہو رہی ہے؟ کیا پرپوزل تیار کی جا رہی ہیں جن کو آگے چل کے، کیونکہ سارا آپ نے ہی لا منسٹری نے اس کو فالو کرنا ہے اور امپلیمنٹ کرانا ہے، تو کیا پرپوزل ہے؟ ایکچولی جو الیکشن ایکٹ ہے اور جو انتخابی اصلاحات ہیں وہ لا منسٹری کے انڈر نہیں آتا، وہ دراصل آتا ہے پارلیمنٹری افیئرز کے اندر. ٹھیک ہے. تو ہوا یہ کہ بابر اعوان صاحب بڑے ہمارے زبردست لائر بھی ہیں، بھائی ہیں ہمارے، تو ان کو عمران خان صاحب نے یہ سونپا تھا کہ آپ اس پہ یہ امینڈمنٹس کریں. وہ امینڈمنٹس انہوں نے کچھ کر کے پارلیمنٹ میں ٹیبل بھی کی ہیں، لیکن ان دا مین وائل پھر مجھے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جو انسان، جو آدمی پارلیمنٹیرین الیکٹ ہونے کے بعد اوتھ نہ لے تو اس کو ڈسکوالیفائی ہو جانا چاہیے. تو اس کا میں نے سمجھیے لا جو ہے، پھر جب مجھے کہا انہوں نے تو میں نے پھر اس پہ کل ہی سی سی ایل سی میں پاس کیا، حلف والا کل ہی اس کو پاس کیا سی سی ایل سی سے، اور اس کو ہم قانون سازی کی طرف جا رہے ہیں. اس کو آرڈیننس لائیں گے یا آرڈیننس لائیں گے اور پھر پارلیمنٹ میں لے کر؟ کب تک آرڈیننس آ جائے گا؟ میرے خیال میں یہ آرڈیننس جو ہے نیکسٹ ویک میں آ جانا چاہیے. یہ سینٹ اور چاروں صوبائی اسمبلی اور پارلیمنٹ کے لیے ہوگا، اور لوکل گورنمنٹ بھی. لوکل گورنمنٹ کتنی مدت کے بعد وہ اس کو آپ 60 ڈیز. ان 60 ڈیز میں اگر کوئی بھی وہ نہیں کر سکتا تو وہ فوری طور پر، یعنی جس دن الیکشن ہوا ہے نا، جس دن اس کا الیکشن ہوا ہے اس دن سے جو ریٹرن کینڈیڈیٹ ہے 60 ڈیز کاؤنٹ کر لے. اور 60 ڈیز اسی لیے رکھا ہے کہ کوئی بیماری ہے، دکھی ہے، کچھ ہے، اس لیے 60 ڈیز. ہمارے ایک کیس اس میں جو اسحاق ڈار صاحب کا ہے وہ سپریم کورٹ میں ان کا وہ کیا ہوا ہے، جو معطل کی ہوئی ہے ان کی، تو وہ اس پہ بھی یہ لاگو ہو سکتا ہے؟ جی شاید ہو جائے. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین، اور وقفے کے بعد یہ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے فروغ نسیم صاحب سے جاری رہے گی ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. فاروق صاحب، آپ کا تعلق کراچی سے اور ایم کیو ایم سے، اور بڑا پرانا تعلق ہے، آپ ان کے لیڈرشپ کے ساتھ رابطے میں بھی رہتے ہیں، لیکن ایم کیو ایم جب بھی بات کرتی ہے آپ کے متعلق تو وہ کہتی ہے فاروق نسیم صاحب جو وزیر ہیں وہ ہمارے کوٹے سے نہیں ہیں. تو آپ کس کے کوٹے سے وزیر ہیں؟ میں گزارش کروں، اور یہ اچھا ہوا آپ نے سوال کیا. دیکھیے، میں ایم کیو ایم کا سینیٹر ہوں، ایم کیو ایم کا ممبر ہوں، اور جب یہ وزارت دی جا رہی تھی تو ایم کیو ایم کو 2 وزارتیں دینی تھیں. ایم کیو ایم کی ریکوائرمنٹس جو تھی وہ لا منسٹری نہیں تھی. اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے نہ عمران خان صاحب سے وزارت مانگی، نہ ایم کیو ایم سے وزارت مانگی. اور جب بات چیت ہوئی تو ایک دن وہ سوشل میڈیا میں چل پڑا جب یہ نہیں، ویسے ایم کیو ایم میں وزارتیں مانگی تو نہیں جاتی، ان کا تو بڑا اچھا سسٹم ہے. جی نہیں مانگی جاتی، نہیں مانگی جاتی، نہیں، لیکن میں کلیریفائی کر رہا ہوں کہ میں نے تو بالکل نہیں مانگی. تو میں نے تو وہ سوشل میڈیا میں چل پڑا جب خان صاحب نئے الیکٹ ہوئے، اور ابھی ان کو حلف بھی لینا تھا سارا، تو کہ جی فاروق صاحب جو ہیں لا منسٹر بنیں گے. اب لوگ مبارکبادیں دے رہے ہیں، یہ دے رہے ہیں، وہ دے رہے ہیں. کسی نے کہا کنگریچولیشنز، میں نے جواب دے دیا تھینک یو. وہ پوچھا ہی نہیں کہ کیوں کس لیے مبارکباد دے رہے. اور میرے ذہن میں تھا یہ ایسی کوئی فیک چل رہا ہے، چلتا رہتا ہے سوشل میڈیا میں، کوئی صحیح بھی ہوتا ہے، غلط بھی ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی تفریح لے رہا ہے، یہ بھی چلتا ہے. تو اس کے بعد ایک دن میری ملاقات ہوئی خالد بھائی کے ساتھ. تو ہوتی رہتی، آج بھی بڑی پیریوڈیکل ہر وقت کا انگیجمنٹ ہے خالد بھائی سے، کمن نوید بھائی سے، عامر خان بھائی سے، تمام لوگوں سے. کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. فیک نیوز جنریٹ کر دی جاتی ہے کہ جی ایم کیو والے فاروق صاحب سے ناراض ہیں، سب جھوٹ، ایسا کچھ نہیں ہے. تو ہوا یہ کہ خالد بھائی نے مجھے کہا کہ فاروق بھائی وہ لگتا ہمیں یہ ہے کہ ہمیں تو لا منسٹری نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، لیکن ہمیں لگتا ہی ہے کہ پی ٹی آئی والے عمران خان صاحب جو ہیں شاید اس میں انٹرسٹڈ ہیں کہ لا منسٹری دیں اور آپ کو لا منسٹر بنائیں.
میں نے کہا خالد بھائی میں تو فرینکلی اسپیکنگ اپنے کیسوں میں اس میں بڑا ٹائٹ اپ ہوں, بڑا ایشوز. کہنا ہاں ٹھیک ہے, جو آپ کو جیسے صحیح لگے کیا لگے, ہم تو صرف آپ کو بتا رہے ہیں جو بات ہوئی. نہیں آپ تو الیکٹڈ ہیں, پرائم منسٹر نے تو خود کہی, ان الیکٹڈ لوگ بھی سلیکٹ کیے ہیں, ان کی چوائس ہے ایک نا, کیونکہ وہ ٹیم لیڈر ہیں, انہوں نے کام لینا ہے. اچھا تو انہوں نے مجھے خان صاحب نے جس دن اوتھ لیا تو وہ اوتھ لے کے جیسے میرا کوئی کام تھا پنڈی ہائی کورٹ میں یا کہیں کوئی کام تھا, تو میں نکلا وہاں سے اور میں بس جا رہا تھا ایئرپورٹ جا رہا تھا کہ وہ ایئرپورٹ ہی بیٹھ جاؤں گا 3-4 گھنٹے اور وہیں سے کراچی چلا جاؤں گا. تو ٹیلی فون آیا کہ جی وہ پرائم منسٹر صاحب بات کرنا چاہتے ہیں. میں کہا جی اچھا, میں پہلے سے جانتا ہوں عمران خان صاحب کو. تو ان کا فون آیا کہ فاروق آئی ایم میکنگ یو میں لا منسٹر بنا رہا ہوں تمہیں. میں نے کہا سر میں تھوڑا سا ٹائم دے دیں. کہتے ہیں نہیں بس. اب پھر میں نے خالد بھائی کو فون کیا, اب میرے بھائی رہتے ہیں لاہور میں, ان کو فون کیا, ان کو بتایا پوچھا, دونوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ دیکھ لیں. اور خالد بھائی نے بھی کہا نہیں ٹھیک ہے بڑی, خالد بھائی نے تو یہ بھی کہا نہیں بڑی اچھی بات ہے. میں نے وہ ایکسیپٹ تو میں نے کیا کرنا تھا اس سے پہلے ہی وہ ٹی وی پہ چل پڑا سارا, لازمی بات ہے, ادھر سے اناؤنسمنٹ ہو گیا سارا. اور پھر خالد بھائی نے, کنور نوید بھائی نے, عامر خان بھائی نے مجھے خود یہ کہا کہ فاروق بھائی ہم ایسا کریں گے کہ تاکہ آپ پر پریشر نہ پڑے, کیونکہ آپ پاکستان کے لیے نکلے ہوئے ہیں. دیکھیں میں یہ شاید انٹرنل بات ایک کر رہا ہوں, لیکن میرے خیال میں اب کر دینی چاہیے. آپ پاکستان کے لیے ہم لوگ سب کھڑے ہوئے ہیں, MQM پاکستان دراصل پاکستان کے لیے کھڑی ہوئی ہے, اور آپ اگر اس کے لا منسٹر ہیں تو یہ ہم لوگ کے لیے بڑی اچھی بات ہے. اور ایسا کرتے ہیں کہ آپ پر پریشر نہ پڑے کسی طرح بھی. تو پھر ہم یہ ایک بات رکھیں گے, ویو پوائنٹ انہوں نے ایک ویو پوائنٹ یہ رکھیں گے, فاروق بھائی ہمارے سینیٹر ہیں لیکن یہ منسٹری ہماری نہیں ہے جو ہم نے مانگی تھی. اور یہی بات کی گئی, اور اس کی وجہ سے آئی ایم گریٹفل خالد بھائی کا اور کنور نوید بھائی کا اور عامر خان بھائی کا کہ انہوں نے مجھے ایز کیا. دیکھیں جو سندھ کا اربن ایریا ہے وہ MQM کا ایک حلقہ بھی ہے, اور ان کے ایشوز بھی بہت زیادہ ہیں. MQM پاکستان کے کراچی کے حوالے سے بھی, حیدرآباد کے, سکھر کے, نواب شاہ کے حوالے سے. آپ کیونکہ MQM کا حصہ ہیں اور کیبنٹ میں آپ شامل ہیں, MQM سے جو وعدے کیے گئے تھے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں؟ خاص کر MQM کو کہ جو دفاتر ہیں وہ کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی ابھی تک. ابھی چند روز پہلے ایک جلسہ بھی ہوا تھا جس کے بعد پھر تمام بینرز وغیرہ ہٹا دیے تھے. اور خاص کر جو کراچی کے اور حیدرآباد کے مسائل ہیں, تمام حکومتیں وعدہ کرتی آئی ہیں کہ فنڈ بھی دے رہے ہیں, یہ بھی دے رہے ہیں, لیکن اس طرح نظر نہیں آ رہا. نہ کوئی, اس حکومت نے بھی وعدہ کیا تھا, آج اس کو بھی سال ہو گیا ہے, ایک پیکج بھی اناؤنس کیا تھا, لیکن جو آپ اگر PSDP میں دیکھیں تو پیسے اس طرح ریلیز نہیں ہو رہے. اس سال بھی کہتے ہیں صرف 4-5 ارب روپے دیں گے. تو کس طرح یہ آپ مسائل اٹھاتے ہیں کیبنٹ میں؟ جی برابر مسائل اٹھاتے ہیں, میں بھی اٹھاتا ہوں PM صاحب کے ساتھ کیونکہ میرا کافی انٹریکشن ان سے رہتا ہے, اور میں اکثر کراچی سے متعلق, اور میں بار بار عمران خان صاحب سے یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے MQM کا ووٹ بینک ہے, اور آپ کی بھی 14 سیٹیں ہیں, اور کراچی آئٹس جو ہیں وہ آپ کی طرف بھی دیکھتے ہیں, MQM کی طرف بھی دیکھتے ہیں, اور آپ کو بڑھ کے کراچی کے لیے سمجھیے کہ بہت کچھ کرنا چاہیے, اور اس کو اکنالج کرتے ہیں. MQM کے دفاتر کھلنے چاہیے, میں آپ کو MQM پاکستان جی کیوں نہیں کھلنے چاہیے, بالکل. اگر دیکھیں MQM اگر ایک اس ملک کی محب الوطن پارٹی ہے, بھئی دیکھیے یا تو آپ ڈیسائیڈ کر دیجئے, آپ کہہ دیجئے کہ جی ہم محب الوطن نہیں ہیں, تو بات دوسری ہے, جو کہ غلط ہوگا. MQM سے زیادہ MQM پاکستان, میں کلیریفائی کروں, MQM پاکستان سے زیادہ محب الوطن میرے خیال میں, کیونکہ ان کے آباء و اجداد نے ان کے اندر یہ چیز ڈالی ہے کہ ہم نے یہ ملک بنایا ہے. اس حکومت کے تو جی محب وطن ہے تو آپ حکومت میں ہیں نا, ویسے اچھا, تو نہیں ہے. تو اسی لیے بالکل کھلنے چاہیے, ایکول اپرچونٹی ملنی چاہیے, اور میرے خیال میں یہ چل رہا ہے, اس طرف معاملات جا رہے ہیں, اور مجھے بڑی امید ہے کہ بہت جلدی یہ چیزیں ریزالو ہوں گی. اچھا سر, یہ جو ایک ہے
آپ کی منسٹری سے متعلق بھی ایک سوال ہے. کافی عرصے سے آپ کا جو سیکٹری لا ہے وہ پرماننٹ نہیں ہے. سپریم کورٹ نے بھی ایک ڈیسیجن میں کہا تھا کہ پرماننٹ لگا جائے. اس کی کیا وجہ کیا ہے؟ میرے خیال میں وجہ تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. وجہ شاید مجھے پتہ ہے لیکن بتاؤں گا نہیں. لیکن میں ایک تو میں آئی ایم ویری گریٹفل ٹو چیف جسٹس گلزار صاحب نے آرڈر پاس کیا جس میں یہ کہا کہ پرماننٹ سیکریٹری ہونا چاہیے جس کا ٹینیور ہونا چاہیے. اور پھر آپ سمجھیے کہ ہم نے ایک فائل موو کی اور اب وہ کلمنیٹ ہونے جا رہی ہے کافی عرصے پہلے, جس میں ہم نے یہ کہا کہ جی ہمیں اجازت دی جائے کہ لاء سیکریٹری ایک ایسا آدمی ہوتا ہے, ایسا فنکشنری ہوتا ہے جس کو قانون آنا چاہیے. وہ عام بیوروکریسی سے ہم نہیں لے سکتے, تو لہٰذا ہمیں یہ اجازت دیں. اچھا میں نے یہ نہیں کہا کہ میں فلاں کو لگا دوں, ایسا نہیں کیا. میں نے کہا کہ مجھے اجازت دی جائے, ہم باقاعدہ اس کا ایڈورٹائزمنٹ دیں, جو بیسٹ آدمی ہو پارٹیسپیٹ کرے, ایک کمیٹی بنے جس میں اسٹیبلشمنٹ کے بھی لوگ ہوں, ڈفرینٹ کیبنٹ کے بھی لوگ ہوں, اور پھر وہ کمیٹی بیسٹ آدمی کو. سر آپ نے بہت اچھی بات کی. اسی میں ایک اور بات, ایک پارلیمانی کمیٹی ہے ججز کے اپائنٹمنٹ کے حوالے سے, لیکن میں خود کیونکہ اس میں جاتا رہتا ہوں تو وہ ایک پوسٹ آفس کی طرح ہے وہ صرف. تو اس کو کوئی بااختیار ہونا چاہیے کہ جو وہ بھیج دیں اسی کو انہوں نے اپروو کرنا ہے. ان کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے. ان کو ریجیکٹ کرنے کا اختیار ہونا چاہیے. کسی کو اگر جج ریکمینڈ کیا جا رہا ہے اس کا پروفائل, اس کی تمام چیزوں کو اسکروٹنائز ہونا چاہیے. پارلیمانی کمیٹی کا یہ اختیار ہو یا یہی پوسٹ آفس کا رول ہو؟ انٹرسٹنگ سوال آپ نے کیا. دیکھیں ہوا یہ کہ دو فیصلے منیر بھٹی والے جو ہیں جب سپریم کورٹ نے کیے, ایک مین فیصلہ اور اس کا ریویو کا فیصلہ جسٹس جواد صاحب کے فیصلے تھے اور دوسرے ججز کے, اور اس میں لگا یہ کہ اس کا رول بڑا ریسٹرکٹ کر دیا گیا. لیکن پھر جب بعد کے جو چیف جسٹسز آئے, اسپیشلی تصدق حسین جیلانی, جسٹس تصدق حسین جیلانی آن ورڈس, اور ناصر الملک اور ثاقب نثار صاحب, کھوسا صاحب اور جسٹس گلزار صاحب, تو وہ پارلیمانی کمیٹی کے فیصلوں کو بڑی آپ سمجھیے صحیح جو اس کا ڈیو ریکگنیشن ہے وہ ملتا ہے. یعنی کہ اگر پارلیمانی کمیٹی جو ہے کسی جج کے کمپٹنس پہ بات کرے گی تو وہ موضوع نہیں ہے, کیونکہ کمپٹنس کو جج کرنے کے لیے تو بیسٹ فورم جوڈیشل کمیشن ہے. لیکن پارلیمانی کمیٹی اگر اس کے اینٹیسیڈنٹس پہ بات کرتی ہے کسی کے جج کے تو اس کو بڑا ویٹ ملتی ہے. اور ایسے بھی لوگ ہوئے ہیں ابھی ان دا ریسنٹ پاسٹ جو پارلیمانی کمیٹی نے کیونکہ پاس نہیں کیا, میرے خیال میں پشاور ہائی کورٹ سے کسی کو سجیسٹ کیا تھا, جوڈیشل کمیشن نے اپروو کر دیا تھا, پارلیمانی کمیٹی نے اس کو اپروو نہیں کیا اور نتیجتاً ان کو پھر ایلیویٹ نہیں کیا گیا. تو پارلیمانی کمیٹی کا جو سمجھے اینٹیسیڈنٹس چیک کرنے کی جو ایک کیپیسٹی ہے, ایک اس کا جورسڈکشن ہے, اس کو جو بعد کے چیف جسٹسز ہیں پوسٹ افتخار چودھری, انہوں نے اس کو ریکگنائز کیا ہے. ہاں, افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں تو پارلیمانی کمیٹی کی کوئی چیز ایکسیپٹ نہیں کی جاتی تھی. ٹائم ہمارے پاس کم ہے. لاسٹ کوسچن ہے, یہ ہر ایشوز پر آپ کی حکومت ایک کمیشن بنا دیتی ہے, جس طرح براڈ شیٹ پہ کمیشن بنایا, ون مین کمیشن بنا دیا, اب اس پہ ایک بحث چھڑ گئی ہیں ڈیفرنٹ قسم کی. تو آیا کہ ہر ایشو پہ اس کی کوئی ایک لمٹ ہونی چاہیے, کوئی مقرر کی جائے, طے کی جائے, یا ہر ایشو پر ایک کمیشن بنا دیا جائے؟ براڈ شیٹ کمیشن کی رپورٹ کو کس طرح آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, کمیشن بنانا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن کمیشن دو چیزیں, ایک تو کمیشن کو فیصلہ یعنی رپورٹ فوراً دینی چاہیے, اور پھر جو بھی اس کی رپورٹ ہے اس کو دیکھنا چاہیے, جو اس میں چیزیں ہیں اس میں عمل درآمد ہونی چاہیے. میں جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب کی بڑی تعریف کرتا ہوں کہ انہوں نے جس مستعدی سے ایفیشینٹلی یہ براڈ شیٹ کی لمبی چوڑی رپورٹ بنا کے سامنے کر دی, اور اب کیبنٹ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس کو پبلک کیا جائے. تو ہم تو بالکل اس پہ چل رہے ہیں کہ اگر یہ کمیشن ہے فائنل ہو گئی, اس کی رپورٹ آئی, ویری گڈ, اب اس کی جو فائنڈنگز ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی کیبنٹ نے ڈائریکشنز دے دیں, تو اس میں کیا برا ہے. تھینک یو ویری مچ فاروق نسیم صاحب. ناظرین, یہ تھے وزیر قانون فاروق نسیم صاحب, اور انہوں نے اناؤنس کیا کہ آئندہ ہفتے ایک آرڈیننس لا رہے ہیں جس کے تحت جو پارلیمنٹیرین 60 دن کے اندر حلف نہیں اٹھائیں گے وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے.
آج کے لیے اتنا ہی ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.